फैजाबाद धरना 15 रोज से जारी। हुकूमत और धरना वफ्द के मुज़ाकराती इजलास पर इजलास बेनतीजा साबित। मुल्क का वज़ीर दाखिला मिन्नतों समाजतों तक आ गया। ये सियासी तमाशा कब तक चलेगा? मुल्क की सियासत में मुझे क्यों निकाला की गूंज जारी। पहले जस्टिस वजी, फिर आयशा गुललाई और अब दावरकुंडी को इमरान खान ने क्यों निकाला? और 11 साल अमरीकी मौजद ने क्या साफ पानी के हसूल का मसला आसान कर दिया? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। खौफ की बहुत ताकत है, खौफ एक तलवार है। 15 रोज से जारी मजहबी जमातों के फैजाबाद धरने की वजह से न सिर्फ हुकूमत इंतहाई कमज़ोर दिखाई दे रही है, तौहीन अदालत की भी मुर्तकब है। सिक्योरिटी एहलकारों की जानब से कार्रवाई हुकूमत के लिए आखिरी ऑप्शन है। तहम हुक्मरान जमातों मुजाहिरीन के मुतालबात भी मानने को तैयार नहीं। क्या वज़ीर कानून जाहिद हामिद को हुक्मरान जमात की गलतियों की कुर्बानी का बकरा तो नहीं बनाया जाएगा? हुकूमत मुजाहिरीन को क्या क्या रियायतें देने को तैयार हो गई है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत सिद्दीकी का कहना है कि मुजाहरे का जारी रहना इंतज़ामिया के इसमें शिरकत और नाअहली का नतीजा है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ माह के अंदर ही एक और रुकन पार्लियामान की रुकनीत से उन्हें बरतरफ कर दिया है। एक जमहूरियत पसंद सियासी जमात में क्या इख्तलाफात और इल्ज़ामात से निमटने के लिए कोई तहकीकाती हिकमत अमली नहीं? क्या दावर खान कुंडी के इल्ज़ामात सियासी हरीफ के दरमियान तल्ख कलामी है या जायज़ हैं? और फिर जमीयत उलमाए इस्लाम सीन के अमीर मौलाना समीउल हक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान। मौलाना साहब का कहना है कि दोनों जमातों के नज़रिए एक है। इमरान खान साहब ने इस बात की तौसीक की है, लेकिन क्या ये इत्तेहाद नज़रिए की बुनियाद पर है या मुत्तहिदा मजलिस अमल की बहाली के खिलाफ मात है? आखिर में हम जानेंगे कि पाकिस्तान की माई ग़िज़ाई क़िल्लत और खून की कमी का किस हद तक शिकार हैं और इसकी वजह मुल्क व कौम को इससे क्या नुकसान होता है। जो हमारा सब्र का पैमाना है वो जैसे कहते हैं रिजर्व पे चला गया है। अगर कोई एक सियासी जमात है जो अगले इंतखाबात के लिए कोई इस धरने को अपने सियासत का लॉन्च पैड बनाना चाहती है तो वो खुद इसका इजहार करें। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो किसी भी सूरत हाल से निपटने की सलाहियत रखते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब हमें वक्त देने का। हामिद साहब, पहले तो हुकूमत को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, हुक्मरान जमात को आदत हो जानी चाहिए थी धरनों की, उससे कैसे निपटा जाए। तो ये अब मामला हाथ से ऐसे कैसे निकल गया? Did they take it too lightly? हाथ से तो नहीं निकल गया। देखें आप इसमें अगर आप गौर करें तो सोचने की बात ये है कि ये जो धरने वाले लोग हैं ये लाहौर से इनका मार्च शुरू हुआ था। तो लाहौर से ये लोग जो हैं ये इस्लामाबाद में आए और रास्ते में ये गुजरांवाला में भी रुके, जेलन में भी रुके, गुजर खान के। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक सवाल उठाया कि जी इनको यहाँ तक पहुँचने किसने दिया, तो फिर वो ये फैजाबाद में आकर रुक गए हैं। तो इनको रास्ते में किसी ने नहीं रोका और अब 15-16 दिन हो गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रही। तो हुकूमत सारी की सारी जो है वो इस धरने में उलझी हुई है और मीडिया का भी फोकस जो है वो सिर्फ इस पे है और बहुत कम लोग जो है उनको इस चीज का पता है कि आज पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो गया है। क्योंकि जो इलेक्टोरल बिल 2017 पिछले हफ्ते कौमी असम्बली से पास हुआ था उसको फिर सेनेट से पास होना था, वो फ्राइडे को सेनेट से पास नहीं हुआ। आज दोबारा उसको पेश किया जाना था, आज उसको सेनेट से पास होना था। आज ना सेनेट में कोरम पूरा था ना कौमी असम्बली में कोरम पूरा था। तो ये आप देखें कि सिर्फ हुकूमत जो है वो इस वक्त नहीं एक आपको बहुत इनफेक्टिव नजर आ रही, पूरी की पूरी पार्लियामेंट जो है वो नॉन एग्जिस्टेंस है उसकी नजर आ रही है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ये बहुत सीरियस क्राइसिस है और इसमें हुकूमत जो है वो मैं ये नहीं कह रहा कि उसको ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उसको जिस तरीके से इस मामले को हल करने के लिए जो इक़दामात करने की जरूरत थी वो इक़दामात भी उसने उस तरीके से नहीं वही ना, क्योंकि जो इक़दामात उठाने थे जब ये हो रहा था, जैसे आपने कहा कि जब मार्च हुआ था तब तो बिल्कुल नहीं लिया। दिस इज व्हाट आई मीन कि डिड दे टेक इट टू लाइटली? उनका ख्याल था कि इससे पहले जो धरने हुए। देखें इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब जिस दिन ये लोग इस्लामाबाद पहुंचे थे उसके अगले दिन
3-4 दिन तक इनकी को बहुत ज्यादा तादाद नहीं थी। उस वक्त इनके साथ जो है वो अगर इफेक्टिवली इनसे बातचीत की जाती तो ये मसला हल हो सकता था, और उस वक्त ये तैयार भी नजर आ रहे थे। लेकिन हुकूमत जो है उसने ये समझा कि देखिए मौसम जो है वो ठंडा हो गया है तो शायद ये लोग 3-4 दिन में चले जाएंगे, और फिर ये तासुर दिया जाता रहा कि शायद इनको कोई और लेके आया है। लेकिन बाद में जो है वो जिनकी तरफ ये इशारा कर रहे थे उन्होंने खुद ही कह दिया भी कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और अब इसमें आप ये देखें कि इसमें मैंने तो इस इशू को रेज भी किया है, इसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी इनको खाना देते रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने अपने प्रोग्राम में रेज किया, बल्कि उनको शो कॉज नोटिस भी आया था इसकी। तो आप इसमें देखें कि ये एक दूसरे पे डाल रहे हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट इनको कह रही है। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है। इसमें ये वॉरलॉर्ड किस्म के लोग हैं, वॉरलॉर्ड बने हुए हैं, और इनके सामने रियासत की कोई रिट हमें नजर नहीं आ रही। और वजीर दाखिला साहब जो हैं वो बिल्कुल इररेलेवेंट लोगों के पास जा रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है इन लोगों के साथ। जो रेलेवेंट लोग हैं वो उनके पास जा ही नहीं रहे। तो इसको तो हामिद साहब आपके ख्याल में रेलेवेंट लोग कौन है फिर? देखिए रेलेवेंट लोग जो हैं उसमें सबसे अहम तरीन जो इनका ताल्लुक बनता है और वो हुकूमत के अंदर शामिल हैं बरेलवी मकतबा फिक्र के लोग। मुफ्ती राग़ब नईमी साहब जो हैं जामिया नईमिया लाहौर के, उनकी अहलिया मोहतरमा जो है वो मुस्लिम लीग नून की MP हैं पंजाब असम्बली में। मुफ्ती राग़ब नईमी साहब जो है वो बहुत करीबी आदमी हैं। जामिया नईमिया में नवाज शरीफ साहब जो हैं बरेलवी मकतबा फिक्र का इतना बड़ा मदरसा है लाहौर में, वहाँ पे हर साल जाके वो खिताब करते हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब की भी तकरीबात में वहाँ पे जितने भी बरेलवी मकतबा फिक्र के तमाम जो जय्यत उलमा कराम है वो हर साल इकट्ठे होते हैं। उन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये पता नहीं किन लोगों के पास जा रहे हैं। अच्छा, अब एक जो मुतालबा है वो है वज़ीर क़ानून का इस्तीफ़ा। तो आपको लगता है कि हुकूमत को रियायत देनी पड़ेगी किसी ना किसी तरीके से कि पोर्टफोलियो तब्दील हो जाए या वो लीव पर चले जाएं? देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये मसला जो है इसको किसी ने इतना सीरियसली नहीं लिया था। इसको अटेंशन मिली है जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बबांगे दोहल ये मुतालबा किया लाहौर में नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में कि जिस किसी ने भी खत्म नबूवत का हलफ जो है उसको छेड़ा है उस वजीर को काबीना से फारग किया जाए। ये शहबाज शरीफ साहब थे जिन्होंने इस मसले को कौमी मीडिया के सामने नवाज शरीफ की मौजूदगी में इतना ज्यादा हाईलाइट किया कि लोगों के कान खड़े हो गए। और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने एक कमेटी बना दी राया ज़फ़रुल्लाह साहब की सरबराही में, और आपको याद होगा कि उस कमेटी जो है क़याम के बाद कहा गया ये कमेटी 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट जो है वो मुरतब करेगी। ये जो जुमा गुजरा है फ्राइडे का दिन, उस दिन मेरी राया ज़फ़रुल्लाह साहब से मुलाकात हुई थी और मैंने उनसे पूछा था कि रिपोर्ट आपकी मुकम्मल हो चुकी है? उन्होंने कहा रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है। अगर वो कह रहे हैं रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है तो हुकूमत वो रिपोर्ट सामने क्यों नहीं ला रही? तो आज अभी ऐलान किया गया है जी हामिद साहब, अभी ऐलान किया गया कि सिफारिशात जो रिपोर्ट की सिफारिशात है वो मंजर-ए-आम पर लाई जाएंगी। देखिए अब वो रिपोर्ट की सिफारिशात मंजर-ए-आम पे लाई जाएंगी, लेकिन ये तो बात जो है ये 10-15 दिन पहले तक 10-15 दिन पहले हमें पता थी कि रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है। अब अगर ये कह रहे हैं उसकी सिफारिशात मंजर-ए-आम पे लाई जाएंगी तो इसका मतलब यह है कि उसका जो कंक्लूजन है उससे हुकूमत को इत्तेफाक नहीं है और उसमें कोई ऐसी बात कंक्लूड कर दिया राजा साहब ने जो हुकूमत के सियासी मुफाद में नहीं है। तो इस वक्त हुकूमत तो आपका हामिद साहब आपका ये कहना है कि इस वक्त अंदरूनी सियासत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में जो इस वक्त चल रही है उसकी वजह से मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ और इसीलिए आज सेनेट में भी कोरम पूरा नहीं था। 21 सेनेटर हुकूमत के जो है वो नहीं आए और इसीलिए आज कौमी असम्बली में भी कोरम पूरा नहीं था। और कल का जो दिन है बहुत अहम है। कल पार्लियामेंट के का जो ईवान ज़री है यानी कौमी असम्बली, वहाँ पे हुकूमत को बहुत खिफत का सामना करना पड़ेगा अगर उसके MNA ना आए और कोरम पूरा ना हुआ। तो इसलिए अल्लाह खैर ही करे, मैं तो दुआई कर सकता हूँ कि ये सिस्टम जो है ये बचा रहे और ये मामला इसी तरह चलता रहे। ये इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से रुकने पार्लियामान हाजिर नहीं है कौमी असम्बली में, सेनेट में, या किसी और की तरफ से दबाव है? नहीं, मैंने बहुत से लोगों से पूछा है। मैंने प्राइम मिनिस्टर शाहिद हक़ान अब्बासी साहब से पूछा था, ये बताइए कि पहले हमने देखा था कि जब इस किस्म की सियासी सूरत हाल होती थी तो कुछ लोगों के फ़ोन आते थे, तो आपको किसी का फ़ोन आया? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो फ़ोन नहीं आया। मैंने बहुत से वज़रा से भी पूछा है। हाँ, अलबत्ता एक बात मुझे पता चली है कि हुकूमत के जो नॉन लीग के कुछ जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं जिनमें कुछ मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, इन्होंने अपने तौर पे अप्रोच किया अपने पुराने दोस्तों को और उनसे कहा जी बताएं कि हमने क्या करना है अब। तो इनको ये कहा गया था कि जनाब आपने जो कुछ भी करना है आपने अपने तौर पे करना है,
ہم نے اس مرتبہ پارٹیاں توڑنے یا بنانے کا کام جو ہے وہ نہیں کرنا، تو اس کی وجہ سے وہ پروسیس سلو ہو گیا اور کافی دن تک یہ لوگ جو ہیں یہ بیار و مددگار تھے، ادھر ادھر پھرتے رہے. اب سنیں آج رات کو ان کا کچھ جو باغی ارکان ہے ان کا وہ کھانا ہونے والا ہے اور ڈنر پہ ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کل قومی اسمبلی میں انہوں نے کیا کرنا ہے. یعنی کہ دیکھنا ہے کہ اس کھانے کا جو کھانا ہے اس کا نتیجہ کل ہم دیکھیں گے. جی ہاں، وہ کھانا جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کھانے کے نتیجے میں حکومت کو بدعزمی ہو جائے. بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب ہمیں وقت دینے کا. لیتے ہیں یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ اس پورے سیگمنٹ کے لیے ہم نے رجوع کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کی مائزہ حمید صاحبہ سے، لیکن انہوں نے شی ڈڈ ناٹ ٹرن اپ آن ٹائم. لیکن لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے تھوڑی سی پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان تحریک انصاف میں کارکنوں اور ورکروں کی پارٹی سے برطرفی اور JUIC سے سیاسی اتحاد پر بات کرتے ہیں PTI کے داور خان کنڈی سے. بہت بہت شکریہ کنڈی صاحب وقت دینے کا. پہلے تو بتائیے برطرف ہوئے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مشکور ہوں آپ نے بلایا. میں ابھی تک برطرف نہیں ہوا کیونکہ شوکاز نوٹس مجھے ابھی تک نہیں ملا. پھر وہ پروسیس ابھی تک پورا نہیں ہوا. میں نے جواب دینا ہے، جواب کے بعد انہوں نے اس کو دیکھنا ہے، پھر فیصلہ کرنا ہے. جو بھی ہے فیصلہ جو ایگریو پارٹی ہوگی ECP میں جائے گی، پھر اس کے بعد ڈیسیجن آئیں گے. یہ لمبا پروسیس ہے. لیکن جو آپ نے علی امین گنڈاپور کے خلاف جو الزامات لگائے تھے کافی سنگین ہیں. وہ میں نے الزامات نہیں لگائے تھے. میں تو ہر چینل پہ یہ کہتا ہوں، یہ چیز کافی ریپیٹ بھی ہو چکی ہے. ان شارٹ میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سوشل ایشو تھا جو میرے علاقے میں ہوا، میرے حلقے میں ہوا، اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ میرا PTI کا کوئی منسٹر اس میں انوالو ہوگا، کیونکہ اس لڑکی کے بیان، اس کے چچا کے اور وہاں کے جو لوگ ہیں، یہ ایک وہاں کے ہمارے ڈی خان کا اور میرے خیال میں ملکی لیول پہ ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے. ہماری طرف اس طرح کے واقعات رپورٹ نہیں ہوتے، اور پہلی دفعہ ایک 16 سالہ لڑکی نے یہ جرت کی. میں اس کی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں. جب اس نے جرت کی اور اس نے ایک مسائل قائم کی، تو میں چونکہ وہاں کا MNA تھا تو میری یہ ذمہ داری بنتی تھی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا. اس نے جو مجھے حقائق بتائے تو وہ سارا اشارہ منسٹر صاحب کی طرف کر رہے تھے. میں نے بروقت خان صاحب کو بتایا، ان کو خط لکھ کے بتایا، پارٹی کے لوگوں کو بتایا، تمام کو. تو وہ سارے مراحل اس سے آپ گزرے؟ میں اس سے گزر چکا تھا. اس سے میں گزرا. تو آپ کو مجبور ہوئے تھے کہ اس کو منظر عام پر لانا؟ مجبور نہیں جی، یہ میری ذمہ داری تھی، یہ میری اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری ہے. دوسرا، میں اس سوشل ایشو کو کیسے صرف نظر کر سکتا تھا، کیونکہ یہ اتنا اندوناک واقعہ ہے، شاید پاکستان میں اس کی مثال نہیں بنتی. ایک لڑکی کو 2 منٹ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کا میں بیان کر دوں. ایک لڑکی کو گن پوائنٹ پہ 8 آدمی برہنہ کر کے اس کو کہتے ہیں کہ بھاگو، تم ہمارے سامنے بھاگو. وہ گھر میں گھستی ہے، وہاں سے اس کو پاؤں سے پکڑ کے اس لڑکی کا جو بیان ہے وہ اتنا اندوناک ہے کہ خواتین تو سن نہیں سکتی، مرد نہیں سن سکتے. جی بالکل. تو میرے خیال میں اگر یہ بہت بڑی بھی کوئی قربانی دینی پڑے میں دوں گا. میں نہیں چھوڑ سکتے اس ایشو کو، کیونکہ آپ کا کہنا ہے اور آپ کا ماننا ہے کہ اخلاقی طور پر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جو آپ کے الزامات ہیں اس کی تحقیق چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں. یہ مجھے تھوڑا سا افسوس ہے، اس کا تھوڑا سا مجھے افسوس ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے کچھ اس طرح سے پارٹی چلانے پچھلے 4 سالوں سے جو انہوں نے چلایا ہے، تو اس میں مجھے یہ نہیں نظر آیا کہ کہیں انصاف ہو، کہیں وہ آئیڈیالوجی ہو جو پاکستان تحریک انصاف کا خاصہ ہے، جو اس کے منشور کا حصہ ہے. تو خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس طرح وہ پارٹی چلائیں گے تو یہ پارٹی کا بٹھا بیٹھ جائے گا. دوسرا، ہمارے پارٹی کے اندر بہت سارے، میرے خیال میں سوائے عمران خان کے، سوائے 1-2 منسٹروں کے، مجھے پارٹی کے کسی MNA کسی MPA نے غلط نہیں کہا. اگر وہ کہیں گے تو میرے خیال میں غلطی پہ ہوں گے، کیونکہ خان صاحب یہ غلطی کر بیٹھے ہیں. ایک تو ویڈیو بیان دے دیا. پارٹی چیئرمین کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے خلاف ویڈیو بیان دے، کیونکہ وی آر فار چینج، ہم ڈیموکریٹک نارمز کے لیے ہیں. یہی ایک سوال یہ ہے کہ جو آپ کے الزامات ہیں اس کی تحقیقات ابھی تک تو میرے سننے میں نہیں آیا. ٹھیک ہے، وہ نہیں کر رہے. آپ کا جو برطرفی کا معاملہ ہے وہ بھی ابھی ظاہر اس عمل سے گزرنا بھی ہے. عائشہ گل علیہ نے بھی کچھ الزامات لگائے تھے، اس کی کچھ تحقیقات ہوئی؟
اس پر کچھ بات چیت ہوئی ود ان دا پارٹی ایز ویل؟ عائشہ گل علی کے مسئلے کو تو میں چونکہ نہیں کر سکتا، وہ ایک ان کا اپنا ہی ایک مسئلہ ہے، اور چونکہ میرا مسئلہ ہے سیاسی اور ایک سماجی اور اخلاقی. عائشہ گل علی اور اس کا جو ایشو ہے، اس نے اپنے جس فورم پہ وہ جا سکتی تھی شاید وہ گئی ہے، لیکن اس مسئلے پہ میں بات نہیں کروں گا. میں اس مسئلے پہ بات کروں گا جو مجھ سے ریلیٹڈ ہے، جو اس بچی سے ریلیٹڈ ہے. تو چونکہ عائشہ گل علی نے نہ مجھے کبھی کہا کہ میرے اس مسئلے میں میرے ساتھ ہیلپ کر، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، وہ ایک اسٹرانگ خود مختار لڑکی ہے، اور اس نے اپنے طور پہ یہ چیز اٹھائی. اگر وہ مجھے کہتی تو شاید میں ضرور سوچتا، لیکن چونکہ مجھے یہ نظر آیا کہ وہ MNA ہے اور ایک اچھے فورم پہ ہے، وہ جگ گئی ہے، اس نے اپنا ایشو اٹھایا ہے، تو مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، اور نہ مجھے اس کا کوئی مطلب یہ خیال آیا کہ میں جا کے اس کو سپورٹ کروں، کیونکہ مجھے اسٹرانگ نظر آئی وہ اپنا کیس خود کرے. اچھا، جو آپ کے جو ناقدین ہیں ان کا کہنا ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سارا معاملہ آپ کی اور علی امین گنڈاپور کے درمیان دونوں حریف ہیں اس کی وجہ سے ہے، اور یہ NH 24-25 کی ٹکٹ اور پارٹی ٹکٹ کے اوپر لڑائی ہے. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے، میرا کزن ہے، اس کا اور میرا حلقہ بالکل ملتا بھی نہیں ہے. میں NH 25 سے ہوں، اور جہاں سے وہ ریونیو منسٹر بنے ہیں وہ NH 24 کا ایک صوبائی حلقہ ہے. وہاں سے میرا بھائی ضرور الیکشن لڑا تھا، اور وہ یوتھ کی ٹکٹ پہ خان صاحب نے اس کو ٹکٹ دی تھی، لیکن ہمارا سیاسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں نے کبھی علی امین کا، ہاں جو مسئلہ تھا وہ تھا، کچھ ہم نے 1.5 سال پہلے MNAs تھے، ہم نے ایک تحریک چلائی تھی ود ان پارٹی، اور خان صاحب کو بر وقت بتایا تھا، اور خان صاحب آن بورڈ تھے اس پہ کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں، ہیلتھ میں، اور CM صاحب کے کچھ ایسے اقدامات ہیں جیسے KP احتساب کمیشن کا بند ہونا، پھر پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کا نہ ہونا، پھر گڈ گورننس نہ ہونا. پھر ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم MPAs اور MNAs کو ڈیولپمنٹ فنڈز ان کی مرضی سے نہیں دیں گے، ہم نیڈ بیس پہ کام کریں گے. تو وہ نہیں ہوئے تھے، اسپتالوں کی حالت بری تھی. تو میرے خیال میں دوسرا ہم چاہتے تھے کہ یار ہم غلطی تسلیم کر کے اس کو ٹھیک کریں. اب ٹرینڈ پڑ گیا ہے کہ غلطی نہیں تسلیم کرنی، پٹ دا ڈسٹ انڈر دا کارپیٹ، اور کہو کہ سب اچھا ہے. تو یہ چیز پہ ہم نے احتجاج کیا تھا. ایک منٹ میں کمپلیٹ کرتا ہوں. پھر خان صاحب نے ہمیں ریکویسٹ کی، چونکہ چیئرمین نے ریکویسٹ کی یا ہمیں کہا جو بھی آپ مطلب لے لیں، تو ہم نے وہ تحریک چھوڑ دی. خان صاحب نے کہا کہ میں 13 نکاتی ایجنڈا دے رہا ہوں، اور غالباً خان صاحب نے 13 نکاتی وہی جو منشور تھا، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز، اور ہر ضلع میں یونیورسٹی بنائیں گے اور نیڈ بیس پہ ہوگا، MPAs کو سارا انہوں نے اناؤنس بھی کیا، لیکن CM صاحب اڑ گئے کہ میں نے نہیں کرنا. وہی فنڈز دیے جا رہے ہیں MPAs کو، وہی پرانے طریقے سے. KP احتساب کمیشن کا برا حال ہے، حامد خان نے جو الزامات لگائے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب اگر ان معاملات کو دبائیں گے اور وہ ود ان پارٹی ڈیموکریسی کو فروغ نہیں دیں گے، تو میرے خیال میں ہم اٹھیں گے. تو ہم اٹھیں گے. ایک منٹ پلیز، ساری میں آپ کو 30 سیکنڈ اور ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد دوسری جو آپ کہیں. تو ہم اٹھیں گے، ہمارے ساتھ اور ورکرز اٹھیں گے، پارٹی اٹھے گی. کیونکہ دیکھیں ہم اس کو موروثی پارٹی نہیں بنا سکتے. خان صاحب مثال دیتے ہیں برطانیہ، تو فی الحال ہے بھی نہیں، بننے جا رہی ہے. خان صاحب مثال دیتے ہیں برطانیہ اور امریکہ کی جمہوریت کی، وہاں کی پارٹی کے طریقہ کار کی. تو میرے خیال میں وہاں پہ ہر سال پارٹی کا چیئرمین چینج ہوتا ہے، اور پارٹی کے چیئرمین کا آمرانہ رویہ ایسا نہیں ہوتا. جیسے اس دن خان صاحب کی ویڈیو میں نے دیکھی تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ پتہ نہیں خان صاحب نے بغیر تحقیق کے، حالانکہ مجھے وہ فون کر کے کہہ سکتا کہ داور یہ کیا مسئلہ ہے تو میں بتا دیتا. تو میرا کوئی سیاسی ایشو نہیں تھا. میں جو اگر کوئی اس سیاسی ایشو کو اس سوشل ایشو کے ساتھ مکس اپ کرنا چاہتا ہے، غلطی پہ، کیونکہ یہ میرا علاقے کا مسئلہ ہے اور اب یہ پورے ملک کا مسئلہ بن چکا ہے. کیونکہ ایک لڑکی 16 سالہ لڑکی نے اتنی غیرت دکھائی ہے کہ وہ اپنی بے عزتی برداشت کر رہی ہے، اور ہر بندے کو وہ انٹرویو دے رہی ہے، ہر بندے کو وہ کہہ رہی ہے میرے ساتھ یہ ہوا، تاکہ اسے انصاف ملے. دوسرا مس ہینڈل ہوا یہ کیس. اچھا، لیکن کیونکہ اس پہ بات ہو چکی ہے، تو پارٹی کے چیئرمین کو چاہیے تھا کہ وہ ڈکٹیٹرشپ کے بجائے ڈیموکریسی کو فروغ دیں. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جیسے جیسے اب انتخابات قریب آتے جا رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے فتح شاید ان کے ہاتھ میں اب زیادہ 2013 کے مقابلے میں زیادہ قریب ہے، وہ والا وہ اس سفر پہ اس طرف جا رہے ہیں، زیادہ آمرانہ رویہ ان کی طرف سے ہے؟ ظاہر ہے، وہی تو میں بات کر رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں جو مثال انہوں نے اس کیس میں دکھائی ہے
میں کہہ سکتا ہوں, میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر سکتا ہوں. مجھے کوئی غلطی دکھائیں, پارٹی وائلیشن دکھائیں, میں نے کی ہو. خان صاحب نے جو ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ بھئی یہ کوئی ایک وائلیشن وہ مجھے دکھائیں, میں نے تو پارٹی کے لیے ہر قسم کی قربانی دی اور مولانا فضل الرحمان کی سیٹ جیت کے ان کو دی. میرے اوپر جو گزرتی رہی میں نے برداشت کیا. سی ایم صاحب جس طرح پارٹی چلاتے رہے, خان صاحب جب میں سمجھتا تھا کہ امبیرس ہوتے ہیں میں چپ کر جاتا تھا, لیکن بغیر تحقیق کے دیکھیں انہوں نے ویڈیو جاری کر کے اپنا آمرانہ رویہ ضرور شو کیا ہے. دوسرا ایک نیریٹو ہماری ملک میں پچھلے 50-60 سالوں سے ہے کہ جو پارٹی کا چیئرمین ہے وہ اپنے آپ کو ناخدا سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں گاڈ فادر ہوں پارٹی کا, میں جو کہوں گا وہی ہوگا. اگر میں کوشچن کروں گا غلطی کو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کہیں کہ تم پارٹی سے نکل جاؤ. مجھے بتائیں آپ, دیکھیں جی اس کیس کو یہ میرا جو ٹائم بہت تھوڑا ہے اور میں ایک آخری سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں, وہ ہے اب JUIS کے ساتھ جو ایک انتخابی اتحاد بن رہا ہے, اب مولانا سمیع الحق کو طالبان کا گاڈ فادر یا فادر بھی کہا جاتا ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دونوں پارٹیوں کی نظریے ایک ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پارٹی کے اندر بھی اس پہ اختلافات ہوئے ہوں گے؟ نہیں, پارٹی کے اندر اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس چیز کو سوچنا چاہیے, ٹھیک بات ہے, کیونکہ PTI ایک پروگریسو پارٹی ہے, اور اگر سمیع الحق صاحب جیسے 2013 میں بھی اتحاد میں تھے اور میں ان کو جانتا ہوں, میرے علاقے میں ان کی پارٹی کے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں. دیکھیں طالبان کا جو ایشو تھا وہ اگر آپ سیرا پکڑیں تو وہ امریکہ تھا. امریکہ نے ہمیں اس چیز پہ, اس ڈگر پہ چلایا, اور ہماری آج جو سوسائٹی ریڈیکلائز ہو گئی ہے ان کے کیا کرم تھا. اب اگر JUIS پروگریسو سسٹم کی طرف آ رہی ہے تو ہمیں قبول کرنا چاہیے, اور میں کہتا ہوں بہت اچھا سٹیپ ہے. اچھا, اور یہ کیا متحدہ مجلس عمل کی جو بحالی کی باتیں چل رہی ہیں یا اعلان بھی ہوا تھا, اس کے خلاف یہ ایک چال ہے؟ چال نہیں ہے یہ جی, نیچرلی چونکہ سمیع الحق صاحب PTI سے کے نظریات کے ساتھ ان کا, میں چونکہ مجھے پتہ ہے ان کا, تو وہ ان کے ساتھ پہلے سے ہیں. اور جہاں تک JUI جماعت اسلامی کا MMA اپنا ایک دور گزار چکی ہے, اور جو وعدے وعید جو کر چکی ہیں وہ ایک ٹائم تھا, وہ فلم دوبارہ نہیں چل سکتی. اگر MMA بحال بھی ہو گئی, اب پاکستان کی عوام تبدیلی کی طرف چل پڑی ہے. میں آخر میں صرف یہ کہوں گا خان صاحب کو کہ خان صاحب اس پارٹی کو, جو ہماری PTI ہے, جو ڈیموکریٹک نامز ہیں اس پہ لائیں, اور بڑے شوق سے اگر وہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں یہ میرے کیس کو, تو میں اس کو پبلک کروں گا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ نیریٹو اب ختم ہو چکا ہے. کہ کوئی مجھے کہے کہ یار اگر تم اس پارٹی میں خوش نہیں ہو تو چلے جاؤ, نیور. کیوں؟ میری پارٹی ہے, میں اس کو ٹھیک کروں گا. اگر میں غلط ثابت ہو گیا میں خود چھوڑ کے چلے جاؤں گا. جب اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں اگلے کو کہوں گا کہ یار تم چھوڑ کے جاؤ. تو بہت بہت شکریہ کنڈی صاحب, ہمیں وقت دینے کا. لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستانی ماؤں میں خون کی کمی کے بارے میں, کس حد تک ہے اور اس سے کیا نقصان ہوتا ہے. ویلکم بیک ٹو دا شو. پاکستان میں خواتین میں خون کی کمی اور خصوصاً حاملہ خواتین میں خون کی کمی انتہائی سنگین مسئلہ ہے. دیکھیے یہ رپورٹ. دنیا بھر میں 1 ارب سے زائد خواتین اور بچیاں خون کی کمی کا شکار ہیں, جسے انیمیا کا نام دیا گیا ہے. انیمیا جو ہے یہ ہم کہتے ہیں سمپل لینگویج میں, ہماری اردو زبان میں, خون کی کمی. یا تو خون کے جو خلیے ہیں ان کی تعداد کم ہو سکتی ہے, یا ان کی ساخت میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے. پاکستان بھی ایسے ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے جہاں انیمیا کی شرح سب سے زیادہ ہے. ہمارے ملک میں میٹرنٹی ڈیتھ کا تناسب دنیا بھر میں جن ملکوں میں سب سے زیادہ ہے ان میں ہمارا ملک بھی بدقسمتی سے شامل. حال ہی میں 2016 کے اوائل میں ایک گلوبل نیوٹریشن رپورٹ شائع ہوئی جس میں انہوں نے 185 ممالک کی رینکنگ کی, اور اس میں انہوں نے دیکھا 185 ممالک میں سے ہمارا نمبر جو ہے وہ 180واں تھا, یعنی 180th پوزیشن پہ ہم جو ہے وہاں پہ کھڑے ہیں. نیشنل نیوٹریشن سروے 2011 کے مطابق پاکستان میں 2001 میں غیر حاملہ خواتین میں انیمیا کی شرح 28.1% اور حاملہ خواتین میں اس کی شرح 28.3% تھی,
جبکہ 10 سال بعد یہ شرح کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی۔ سروے کے مطابق 2011 میں غیر حاملہ خواتین میں انیمیا کی شرح 50.4% اور حاملہ خواتین میں 48.9% ریکارڈ کی گئی۔ یہ ایک خطرناک صورتحال ہے۔ انیمیا کے حوالے سے اس وقت اگر ہم بات کریں پورے پاکستان کی اور بالخصوص اگر ہم سندھ کی صورتحال اس وقت دیکھتے ہیں وہ کافی پریشان کن ہے۔ اور اس وقت DHIS ہمارا جو سندھ کا ہے وہ ریویل کر رہا ہے کہ ہمارے پاس جو مدرس اینیمک ہیں 52% تقریباً اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں، اور ڈسٹرکٹ ویریشنز ہیں۔ خواتین کی صحت بالعموم اور انیمیا کا مسئلہ بالخصوص ایک ایسا سنجیدہ اور حساس مسئلہ ہے جس پر فرد واحد سے لے کر خاندان، معاشرے اور ریاست سب کو اپنا اپنا کردار مثبت اور معنی خیز طریقے سے ادا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے جہاں معاشرتی سطح پر شعور و آگاہی کی ضرورت ہے، وہیں یہ صورتحال حکومتی سطح پر ایک جامع حکمت عملی ترتیب دینے کی بھی متقاضی ہے۔ یہ آج کی ماں اور کل کی بیٹیوں کا بنیادی حق ہے۔ اس مسئلے پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسرچر اور وائٹ ربن الائنس کے قومی رابطہ کار محمد احتشام انور۔ بہت بہت شکریہ انور صاحب وقت دینے کا۔ پہلے تو بتائیے گا کہ اس شرح میں جس میں خون کی کمی ہے خواتین کو، خاص کر حاملہ خواتین میں جو پائی جاتی ہے، شرح میں اضافہ 10 سال میں کیسے؟ دیکھیں اس میں تو اٹس لائک کرسٹل کلیئر کہ ہماری پریفرنس جو ہے وہ کیا رہی ہے، پرائورٹی کیا رہی ہے۔ نیوٹریشن کے ساتھ اتنا زیادہ جو ہے وہ فوکس نہیں کیا گیا، اس کو ایک اسپیشل سبجیکٹ کی طرح ٹریٹ نہیں کیا گیا فیڈرل لیول کے اوپر بھی اور پھر پروونشل لیول کے اوپر۔ اور اس کے اوپر جو ایک دوسرا بڑا مسئلہ آیا قومی سطح کے اوپر وہ یہ تھا کہ جب ہیلتھ کا سبجیکٹ جو ہے ڈیوالو کیا گیا ٹو پروونسز، تو اس سے جو ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم تھا وہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے۔ ہمارے پورے نظام کے اندر لیڈی ہیلتھ ورکرز جو تھیں وہ دے ور لائک دا بیک بون آف آور پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم۔ وہ ابھی بھی ہیں لیکن انفارچونیٹلی یہ جو تبدیلی ہوئی ہے اس میں کوئی تقریباً 4 سے 5 سال کے عرصے کے اندر ان کا جو رول تھا وہ بہت جو ہے نا منیمائز ہو گیا یا سفر کیا اس نے، کیونکہ پالیسیز کلیئر نہیں تھیں، فنڈز کی اویلیبلٹی کا ایشو تھا، پروونسز کو اس کو رسپونڈ کرنے میں بہت ٹائم لگ رہا تھا۔ میں ابھی آپ کو ایک اور ریسرچ کا حوالہ دیتا ہوں جی کہ LHWs آر نو مور نون ٹو پیپل، کیونکہ ان کا تو کردار یہ ہے کہ وہ ان کا تعلق اسی برادری قبیلے گاؤں سے ہے اور وہ اسی میں اپنے کام کرتی ہیں۔ بالکل، وہ تو وہیں پہ رہتی ہیں، انہوں نے وہیں کی جو مطلب حاملہ خواتین ہیں یا جو لوگ ہیں وہیں پہ وزٹ کرنا ہوتا ہے، اور ان کا پرائمریلی اٹ واز آل اباؤٹ ہیلتھ ایجوکیشن۔ لیکن چونکہ وہ پورا سسٹم ڈسٹرب ہوا ہے، ان کی سپرویژن ویک ہوئی، ان کی مانیٹرنگ ویک ہوئی، پالیسیز کلیئر نہیں تھیں، اور پھر وہ ایک اور موومنٹ چل پڑی ان کی ریگولرائزیشن کی۔ ان سارے ایشوز نے جو ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کا ایک سینٹرل وہ جو پلر تھا اس سے وہ LHWs تھیں اور وہ سفر کیا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں، جس میں ایک یہ جو میٹرنل۔ اچھا، اس میں قدرتی آفات ہے، ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے جب 2010 کا سیلاب آیا تھا تو غذائی قلت، ان سب کی یہ چیزیں رونما مزید ہوئی تھیں اور مزید ایسا بھی لگ رہا تھا کہ متاثر کر رہی تھی۔ دیکھیں امبر، اس میں جو قدرتی آفات تھیں اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو نیوٹریشن، دے ور انسٹرومینٹل ان برنگنگ دس ٹو لائم لائٹ، دس ایشو بیسکلی۔ اٹ واز ناٹ لائک کہ اٹ ہیپنڈ بیکاز آف دیٹ پرائمرلی، اٹ واز ایگزسٹنگ دیئر فار ایئرس، فار ڈیکیڈز ایز اے میٹر آف فیکٹ۔ لیکن جب وہ ایشو سامنے آیا، اس کی کوریج ہوئی، تو پھر نیوٹریشن کا ایشو اور بھی کھل کے سامنے آیا، تو اس وجہ سے جو ہے ایک نیشنل نیوٹریشن سروے، اور پھر جب ہمارا یہ دوسری قدرتی آفات والا معاملہ ہوا، تو ان دونوں ایشوز نے مل کے جو ہے یہ نیوٹریشن کا ایشو جو انڈر لائنگ ایشو تھا اس کو ذرا ایک طرح سے بے نقاب کر دیا، اور سب کی پھر آنکھ کھلی کہ واٹ از گوئنگ آن۔ اچھا، ایک اور جو تضاد ہے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں مڈل کلاس کا اضافہ ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ غریب عوام جو ہے یا غریب لوگ ہیں ان کے حالات اور بھی برے ہو رہے ہیں، جس کی عکاسی کرتی ہے خواتین میں غذائی قلت یا خون کی کمی؟
دیکھیں پاورٹی یا جو انکم کے لیولز کا نیچے جانا دیٹس ون پرائمری فیکٹر, اس پہ تو دیر از نو ڈینائل ٹو دس. لیکن اپارٹ فرام دیٹ دیر آر نمبر آف ادر تھنگز وچ آر آلسو ہیپننگ اینڈ وچ آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دس ایشو. میں نے آپ سے ذکر کیا کہ پرائمری ہیلتھ کیئر یا جس کو ہم بنیادی صحت کہتے ہیں وہ ایک بہت کرٹیکل فیکٹر ہے اس کے اندر, اور اگر آپ کا بنیادی صحت کا معاملہ جو ہے وہی مطلب سفر کر رہا ہے یا وہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں نیوٹریشن از اباؤٹ کاؤنسلنگ, نیوٹریشن از اباؤٹ ایجوکیشن آف دا مدرس. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اویلیبل ہیں لیکن اسٹل وہ نہیں کھائی جا سکتی, اور یہ انیمیا کا اور یہ جو دوسرے مسائل ہیں یہ صرف زیادہ ایک کلاس تک محدود نہیں ہے, یو ول کم اکراس اٹ اکراس آل کلاسز, تمام طبقات میں یہ پایا. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ سندھ میں اس کی شرح زیادہ ہے. جی سندھ میں اس کی شرح زیادہ ہے, اور اس کی ریپرکیشنز یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جیسے جنرل نیوٹریشن کا جو اسٹیٹس ہے اسپیشلی بچوں کا اور خواتین کا, وہ اوور آل سندھ میں جو ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹس, پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان. اور اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ دیکھیں جو ہے مطلب دوسرے صوبوں میں انہوں نے جو میں نے جیسے ذکر کیا کہ جب یہ ڈیوالو ہوا ہے صحت کا شعبہ تو اس کے اوپر انہوں نے جلدی سے کوئکلی کام کیا, رسپونڈ کیا ہے. انفارچونیٹلی سندھ ہیز بین لٹل سلو آن دیٹ پروگریس, سو اس کی وجہ سے جو ہیں وہ مسائل ابھی تک چلتے جا رہے ہیں. اور اگین وین اٹ کمس ٹو دا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم سندھ از لیکنگ بیہائنڈ. اچھا, جیسے میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو مجھے معلوم ہوا کہ پنجاب نے مثال کے طور پر نیوٹریشن سینٹرز, مراکز جو ہیں قائم کیے ہیں 800 سے زائد. تو اس پر کچھ سندھ نے یا کچھ پالیسی یا کچھ ایکشن؟ دیکھیں پرائمیرلی جو نیوٹریشن کا سبجیکٹ سندھ میں بھی ایک بہت اچھا پروگرام لانچ کیا جا رہا ہے نیوٹریشن کے اوپر. گورنمنٹ کا بھی نیوٹریشن سپورٹ پروگرام ایک ڈیڈیکیٹڈ پروگرام ہے وہاں پہ, لیکن what I'm trying to say here is کہ اس کی ابھی رول آؤٹ جو یا جو امپلیمنٹیشن ہے نا وہ اسٹیج پہ نہیں ہے کہ وہ کچھ افیکٹس کو لا سکے. یہ اوور نائٹ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, اٹ ول ٹیک سم ٹائم, بٹ دا تھنگ از کہ آر تھنگز موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اے بی آپ کتنا ٹائم لیں گے اس کو کرنے کے لیے؟ آئی مین 2 سال ہو گئے ہیں نیوٹریشن سپورٹ پروگرام کا, پچھلے 1 سال میں میرا خیال سال پہلے اس کا PC1 بڑی مشکل سے اپروو ہوا ہے. ناؤ فنڈز ہیو بین ایلوکیٹڈ, بٹ اس فنڈز کو اب نیچے گراؤنڈ تک لے جانے میں ٹائم لگے گا, اس کے لیے ایفرٹ چاہیے, اس کے لیے ایک کوآرڈینیٹڈ جو ہے میکنزمز درکار ہیں. ہمارا جو ایگزسٹنگ ہیلتھ سسٹم ہے اس کے ساتھ اس کا ملنا بہت ضروری ہے, جس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے, بٹ اسٹل اٹ از ٹیکنگ مچ مور ٹائم. تو دوسرا ایک اور بھی ہے کہ خواتین اور فیملیز میں لوگوں میں آگاہی کہ یہ کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے, یہ صرف نہ صرف ماں بچے کو بھی متاثر کر سکتا ہے, اور اگر گھر میں کھانا محدود ہے تو ہر کسی کو ایکولی دینا چاہیے. شاید یہ آگاہی نیوٹریشن کا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ایک جملے میں بس ٹائم تھوڑا کم ہے, اٹس این انٹر جنریشنل سائیکل. آپ ایک مطلب جب فرد کے اوپر انویسٹ کریں گی تو پھر وہ اگلے میں جائے گا. ابھی سچویشن یہ ہے پور مدر یا پور نیوٹریشنل اسٹیٹس آف دا مدر, پور چائلڈ بورن, لو برتھ ویٹ چائلڈ بورن, وہ پھر اس کے اندر جو ہے مزید نیوٹریشن کی انیمیا, اور پھر جو ہے وہ آگے پھر دس از این انٹر جنریشنل سائیکل, وہ چلتا رہتا ہے. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا اور اس پہ مزید ہمیں بتانے کا. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.